From the word of living God, I will read John chapter 17, verse 3. This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. यूहन्ना 17 बाब उसकी 3री आयत। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यस्सु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। आज हम इस कलाम के जरिए से बाइबल के मकसद को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बाइबल, और हम ये जानेंगे कि बाइबल वादों की किताब है। बाइबल इज अ बुक ऑफ गॉड्स प्रॉमिस, और बाइबल का जो मकसद है वो निजात और हमेशा की जिंदगी है। जैसे कि हमने अभी वर्स पढ़ी, यूहन्ना 17 बाब उसकी 3री आयत, उसमें यूं लिखा है कि खुदा और यस्सु को जानना अब्दी जिंदगी है। यहाँ पर जानने से मुराद है कि खुदा और यस्सु के कलाम को जानना। लेकिन हमें सोचना चाहिए और इस चीज को समझना चाहिए कि सिर्फ जानना काफी है। अगर हम खुदा के कलाम को जानते हैं लेकिन अपने दिल और अपने दिमाग से उस पर अमल नहीं करते और अपनी सेंस को यूज नहीं करते, तो क्या हम वाकई में खुदा के कलाम को जानते हैं? इस आयत में खुदा के कलाम का जो मकसद है उसको बयान किया गया है। इट डिस्क्राइब्स अबाउट द ओल्ड टेस्टामेंट एज वेल एज द न्यू टेस्टामेंट। पुराने अहदनामे और नए अहदनामे के बारे में यहाँ पर बयान किया जा रहा है इसी एक आयत में। क्या हम जानते हैं कि गॉस्पल का की मैसेज क्या था? अंजील का जो की मैसेज था वो क्या था? पुराने अहदनामे का क्या मैसेज है? खुदा और यस्सु क्या अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं? What they want to achieve, वो किस चीज को तकमील देना चाह रहे हैं? क्या हम इन चीजों के बारे में जानते हैं? आज हम इन तमाम चीजों के बारे में सीखेंगे। जैसे हम अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करते हैं तो उस गोल को अचीव करने के लिए हम एक जर्नी तय करते हैं, और जैसे जैसे हम उस सफ़र का आगाज़ करते हैं, उस सफ़र में आगे बढ़ते हैं, तो उस सफ़र के दौरान हम बहुत कुछ सीखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बाइबल के मकसद को जानेंगे और बाइबल को अपना रास्ता बनाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते पर चलते हुए तो हम कामिलियत की तरफ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हर एक अच्छे काम के लिए तैयार होते जाएंगे। हमने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स जो है वो देखी, 2 टिमोथी चैप्टर 3 फ्रॉम वर्स 16 to 17। आए इसको एक बार फिर पढ़ते हैं। 2 टिमोथी चैप्टर 3 फ्रॉम वर्स 16 to 17। All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. आमीन। दूसरा थिमोथियस 3 बाब उसकी 16 से 17 आयत। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन। सो ये बहुत ही खूबसूरत आयत है जिसमें सहीफे का मकसद बयान किया गया है। इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, हदायत हैं, ताकि हम इन हदायत पर अमल करके और इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और ऐसा शख्स बने जो खुदा की नज़र में कामिल हो। बाइबल एक रास्ता है जो हमें कामिलियत की तरफ लेके जा रहा है। बाइबल इज़ अ वे दैट लीड्स अस टूवर्ड्स परफेक्शन। जैसे हम अपने गोल्स की परसूट में आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी हासिल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अगर हम खुदा के कलाम में बढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे। और अगर हम खुदा के कलाम के साथ और खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे तो हम वो परफेक्शन हासिल कर सकते हैं जो खुदा चाहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम को फॉलो करके। द ओनली वे इज थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल एक लैटिन वर्ड बिब्लिया, उससे डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है बुक्स। बाइबल में न्यू टेस्टामेंट है और ओल्ड टेस्टामेंट है। टेस्टामेंट इज बेसिकली अ कवेनेंट और अ प्रॉमिस। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रॉमिसेस अबाउट विच द बाइबल टॉक्स। और जो 2 प्रॉमिसेस हैं उनके बारे में हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे।
بائبل کا مقصد، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ بائبل کا مقصد کیا ہے، خداوند کی بادشاہی، یعنی کہ خدا کی بادشاہی اور ابدی زندگی۔ اگر ہم اس کو ایک لفظ میں کہیں تو وہ نجات ہے۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کو جانیں گے اور یہ چیز سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا مقصد خدا کی بادشاہی اور ابدی زندگی کیوں ہے۔ پیدائش کے وقت جب خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، ٹائم آف جینیسس when God created the heavens and the earth، تو وہ خدا کی بادشاہی تھی۔ وہاں پر موت موجود نہیں تھی، صرف زندگی موجود تھی۔ لیکن شیطان اس بادشاہی میں داخل ہوتا ہے اور آدم دھوکہ کھاتا ہے، آدم گناہ کرتا ہے اور جو عہد اس نے خدا کے ساتھ کیا تھا اس کو توڑتا ہے، جس کی وجہ سے موت داخل ہوتی ہے۔ خدا نے پیدائش 2 باب اس کی 17 آیت میں آدم سے کہا تھا کہ اگر تو نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھائے گا تو تو مرے گا۔ آدم نے جو عہد خدا کے ساتھ کیا تھا وہ عہد اس نے توڑا، اور اس عہد کے ٹوٹنے کی وجہ سے گناہ انسانیت میں موجود ہوا، اور آج بھی وہ گناہ ہم میں موجود ہے۔ خدا جو زندگی تھا وہ زمین سے چلا گیا۔ اگر ہم پیدائش 6 باب اس کی 3 آیت میں دیکھیں تو خدا اس زمین سے چلا گیا۔ خدا اس زمین سے چلا گیا، اس کا مطلب کہ اس زمین کا حکمران، رولر کون ہے؟ زمین کا حکمران شیطان ہے۔ تو اسی وجہ سے موت اس دنیا میں ہے، کیونکہ اس دنیا کا حاکم شیطان ہے اور موت اس دنیا پر حکومت کر رہی ہے۔ اگر ہم عبرانیوں 2 باب اس کی 14 آیت دیکھیں، اس میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ موت کا حکمران کون ہے، موت پر حکومت کس کی ہے؟ شیطان کی۔ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ شیطان کی دنیا ہے؟ کیونکہ خدا اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس نے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا ہے۔ خدا دوبارہ سے واپس آنا چاہتا ہے، اور جو بادشاہی اس نے قائم کی تھی، خدا اس بادشاہی میں واپس آنا چاہتا ہے۔ ایک ہم آیت پڑھیں گے، لوکا 4 باب اس کی 5 سے 6 آیت۔ We will look into Luke chapter 4 from verse 5 to 6. Let's read. And he led him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said to him, I will give you all this domain and its glory, for it has been handed over to me, and I give it to whomever I wish. لوکا 4 باب اس کی 5 سے 6 آیت۔ اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں، اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہیں، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ آمین۔ So this is just a reference verse. ہم اور بھی بہت سی جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اس پر بادشاہی شیطان کی ہے۔ اسی لیے جو لوگ شیطان سے تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ ہیں، اور وہ لوگ جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اگر ہم زبور 90 اس کی 10ویں آیت دیکھیں تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہماری زندگی محنت سے، تکلیف سے، درد سے بھری ہوئی ہے، اور اس کا انجام موت ہے۔ خدا کا مقصد اس کلام کو دینے کا یہی ہے، وہ جو تکلیف، وہ جو درد، وہ جو غم ہمارے اندر ہے اور موت جو اس دنیا میں ہے اس کو ختم کرے۔ وہ اس لعنت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسی لیے خدا نے اپنے واپس آنے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ بادشاہی جس پر حکمرانی شیطان کی ہے، خدا وہ بادشاہی واپس لینا چاہتا ہے۔ اگر ہم مکاشفہ 11 باب اس کی 15ویں آیت دیکھیں تو یسوع نے کہا ہے کہ دنیا کی بادشاہی خدا کی بادشاہی میں تبدیل ہوگی، اور وہ وقت ہوگا مکاشفہ کی تکمیل کا وقت، اور موت اور درد ختم ہوگا اور ابدی زندگی شروع ہوگی۔ اگر ہم مکاشفہ 21 باب اس کی پہلی 6 آیات میں دیکھیں، ہم ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور ان ورسز کو بھی پڑھیں گے۔ ابھی کے لیے جو ورسز ہیں میں آپ ڈسکرپشن میں ایڈ کر رہا ہوں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ خدا نے جو بادشاہی قائم کی، اس بادشاہی پہ حکومت شیطان کی ہے،
کیونکہ جو خدا کے لوگ تھے، خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے، آدم جسے خدا نے چنا تھا، اس نے اس عہد کو توڑا۔ خداوند اسی لیے اس جگہ پر سکونت نہ کر سکا۔ سو خدا کا اس کلام کے ذریعے جو مقصد ہے وہ ہمیں ابدی زندگی دینا ہے۔ وہ موت جو پیدائش کے وقت داخل ہوئی، خدا اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور آیت پڑھیں گے، پہلا یوحنا دوسرا باب اس کی 25ویں آیت۔ 1 John chapter 2 verse 25. This is the promise which he himself made to us, eternal life. اور جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آمین۔ سو بائبل کا مقصد، بائبل کا ایز اے ہول میسج ابدی زندگی کا ہے، اور وعدہ کی گئی سرزمین کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی۔ ایک اور ورس ہم یہاں پر دیکھیں گے، 1 John chapter 5 verse 13. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. پہلا یوحنا 5 باب اس کی 13ویں آیت۔ میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ آمین۔ سو خدا نے ایک بہت بڑا وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ۔ خدا نے ہمیں ابدی زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن ہم بہت ہی چھوٹی برکات پہ خوش ہو جاتے ہیں، اور ہم ان برکات کو نہیں جانتے جن کا خدا نے وعدہ کیا ہے۔ ہم بائبل کو انسانی سوچ سے اور دنیا کی نالج سے، دنیا کے وزڈم سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ یہ ہم صرف اور صرف خداوند کی عقل سے جان سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت ورس پڑھی تھی، پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 6 سے 8 آیات۔ We have read 1 Corinthians chapter 2 from verse 6 to 8 in our previous video. اس میں یوں تھا کہ دنیا کی حکمت نہیں اور نہ ہی اس دور کے حکمرانوں کی حکمت، بلکہ خدا کی وہ پوشیدہ حکمت کا ذکر ہے جو بھید کے طور پہ بیان ہے، اور خدا نے اس جہاں کے بنانے سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کر رکھی ہیں۔ سو ہم خدا کے کلام کو اپنی سوچ سے نہیں جان سکتے، جس طرح جینیسس جو ہے وہ الفا ہے، وہ آغاز ہے، اور مکاشفہ کی کتاب انجام ہے، وہ اومیگا ہے۔ پیدائش کے وقت خدا دنیا سے چلا جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، اور مکاشفہ کے وقت خدا اس گناہ کو مٹائے گا اور واپس آئے گا اس دنیا میں، اور موت جو اس دنیا پر حکمران ہے وہ موت ختم ہو جائے گی اور ابدی زندگی ملے گی۔ یہ خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ابدی زندگی دے گا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جن چیزوں کا ذکر ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ ان واقعات کے بارے میں بیان کرتا ہے جو یسوع مسیح کی پہلی آمد سے پہلے کے واقعات ہیں، اور پرانے عہد نامے کا جو پرومس تھا وہ خداوند یسوع مسیح کی آمد تھا۔ پرانے عہد نامے کا جو مقصد تھا وہ خداوند یسوع مسیح کی آمد تھا، اور جیسے ہی یسوع مسیح آتے ہیں تو نیا عہد نامہ سٹارٹ ہوتا ہے، نئے عہد نامے کا آغاز ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کی آمد کے بعد کے واقعات نیو ٹیسٹمنٹ میں ریکارڈڈ ہیں، اور اس میں جو وعدہ کیا گیا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کا ہے۔ سو جو ٹرم ہے اولڈ اور نیو، پرانا اور نیا عہد نامہ، وہ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے ریلیٹڈ ہے۔ The term Old and New in the Testament was decided by Jesus. First coming. خداوند یسوع مسیح کی آمد سے اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ یہ پرانا عہد نامہ ہے یا نیا عہد نامہ۔ خداوند یسوع مسیح سے پہلے کا جو دور تھا، پہلے کی جو چیزیں تھیں وہ پرانے عہد نامے میں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بعد جو تمام واقعات ہیں وہ نئے عہد نامے میں درج ہیں۔ The parts of the Bible written before the Jesus' first coming are recorded in the Old Testament, and the ones recorded after the Jesus' first coming are written in the New Testament. اور بالکل اسی طرح پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کی طرح the hour and timing and calendar of this world is decided by Jesus. BC and AD. BC refers to before Christ. یسوع مسیح کی آمد سے پہلے یعنی قبل از مسیح، اور اے ڈی جو کہ ایک لیٹن ورڈ ہے، لاطینی ورڈ ہے، اینو ڈومینی، جس کا مطلب ہے ان دا ایئر آف دا لارڈ، خداون کے سال میں۔ سو وی آر ویری لکی کہ ہم ایک ایسے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں
جس کو پوری دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے اور فالو کرتی ہے گلوبلی. کوئی بھی قوم ہے، کوئی بھی مذہب ہے، وہ اسی کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں. BC اینڈ AD. اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح سے جو پہلے کا دور ہے، خداوند یسوع مسیح سے پہلے تقریباً 4000 سال گزر چکے تھے، اور خداوند یسوع مسیح کو آئے تقریباً 2000 سال ہو چکے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی آمد سے پہلے BC یعنی کہ قبل از مسیح اور اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بعد AD یعنی کہ بعد از مسیح اور نیا عہد نامہ. اگر ہم بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بائبل ایک فکشن ہے اور یسوع مسیح جو اس کلام کے مطابق ہے وہ بھی ایک فکشنل کریکٹر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا ایک فرضی سال کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ خدا کا بھید ہے، خدا کا وزڈم ہے. ہمیں خدا کے وعدے کو سمجھنا ہے، اور خدا نے جو وعدہ کیا ہے بائبل میں ابدی زندگی کا، وہ ایک حقیقی وعدہ ہے جس کی تکمیل لازمی ہوگی. ہمیں اس وعدے پر ایمان لے کر آنا ہے. زندگی وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، حقیقی زندگی وہ ہے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. خدا جو پیدائش کے وقت چلا گیا اس دنیا سے، وہ مکاشفہ کے وقت واپس آ کے اپنے لوگوں میں سکونت کرنا چاہتا ہے، اور موت اور دکھ اور درد کو خدا ختم کرنا چاہتا ہے. اور خدا نے دوسری بار آ کے ہمیں اپنی بادشاہی میں قائم کرنا ہے اور ابدی زندگی دینی ہے. اور خدا نے اپنے تمام بھید اور تمام باتیں کہ وہ اپنا کام کس طرح سے کرے گا، تمام چیزیں اسکرپچرز میں، صحیفوں میں بیان ہیں. خدا نے اپنے جن وعدوں کی تکمیل کی وہ بھی بائبل مقدس میں درج ہیں، اور جن کی تکمیل ابھی باقی ہے وہ بھی کلام مقدس میں درج ہیں. ہم نے خدا کی اس مرضی کو اور اس بھید کو جاننا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. گاڈ بلیس یو آل.